बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं आपके खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशिक़ दावर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मुअब्बिर बताने के लिए कि ख्वाब क्या कहते हैं आपके जानी पहचानी शख्सियत जनाब हाफिज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सर रज़ा अमजदी साहब। नाज़रीन इकराम, इब्तिदान एक मैं को वाक़या सुनाता हूँ इस हवाले से, ख्वाबों के हवाले से। मैं पढ़ा था अबू नसर सय्याद एक इंतहाई गरीब आदमी था और बहुत फ़क्र फाक़ा में ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन जा रहा था रास्ते में तो अहमद बिन मिस्कीन रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त एक आलिम दीन थे, मुलाकात हुई, उसने अपना माजरा बयान किया। हज़रत साहब ने कहा तुम ऐसा करो, ये जाल लो और 2 नफल पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के समंदर में जाल फेंको। उसने ऐसा ही किया तो एक बड़ी मछली जाल में आ गई। उसने उसको बेच के कुछ पैसे हासिल किए और घर वालों के लिए खाना खरीद कर घर की तरफ चल दिया। रास्ते में देखता है कि खातून अपने बच्चे के साथ भूख से तिलमिला रही हैं, बच्चा रो रहा है। बड़े शशोपंज में थे कि जिस कैफियत में मेरे भी बच्चे उसी कैफियत में ये भी हैं, तो उन्होंने फैसला किया उस खातून को, उस औरत को वो खाना उन्होंने दे दिया। बहरहाल अभी गुजर के रास्ते में थे कि एक मनादी शोर मचा रहा था, कह रहा था कि अबू नसर कौन है, अबू नसर कौन है। कहा मैं हूँ। कहा कि तुम्हारे वालिद साहब ने 30,000 दरहम मेरे पास अमानत रखे थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढता फिर रहा हूँ, तुम्हारी अमानत है, ले लो। बहरहाल बहुत अमीर हो गए, सदका खैरात की कसरत करने लगे। एक दिन सो रहे थे, रात को ख्वाब में देखते हैं कि इनकी जान कब्ज़ की गई है, मीज़ान पे ले गया। जो सदका खैरात इन्होंने अमीर बनने के बाद किया था वो नेकी के पलड़े में डाले कि कोई असर ना हुआ, कि सारी नेकियां बेवजन थी। एक निदा आई कि इसमें तेरी रियाकारी खुद नुमाई शामिल थी, इसलिए इसका कोई वजन नहीं है। हाँ, तूने जो खाना उस गरीब औरत को दिया था उसके आंसू लेके आओ, उस आंसुओं को नेकी के पलड़े में डाला तो गुनाह और नेकियों के पलड़े बराबर हो गए। फिर कहा, एक निदा आई कि उस बच्चे की जो मुस्कुराहट थी, भूख की हर तेरा खाना खाने से मुस्कुराया था, उस मुस्कुराहट को इस नेकी के पलड़े में डालना था कि नेकी का पलड़ा ज़मीन को छू गया। जी हाँ नाज़रीन इकराम, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये सारा अमल जो है नियतों पे डिपेंड करता है कि गरीबी का दिया हुआ खाना कबूल हो गया और अमीरी की हालत में किए गए हज़ारों दरहम के सदक़ात कबूल ना किए गए। इस हाल से इंशाअल्लाह मुझसे आपसे गुफ्तगू करेंगे। आपके टी स्क्रीन पर अपने टेलीफोन नंबर सब डिस्प्ले कर रहे हैं। सच्चे सच्चे अच्छे अच्छे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सर अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आस करेंगे वो साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि साहब, वबरकातुहू। गुर्बत में सदका के एक निवाला कबूल हो गया और अमीरी की हालत में हज़ारों दरहम कबूल ना हुए, क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। इस एक वाक़े में जो आपने सुनाया और जो ख्वाब है, इसमें हमारे लिए कई असबाक पिन्हा है। नंबर 1 ये है कि जब अमीरी की हालत आती है ना, तो बंदा आम तौर पर थोड़ा बेपरवाह हो जाता है, लापरवाह हो जाता है। उसे फिर रियाकारी का बहुत शौक़ हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है, कहता है पैसा बहुत है मेरे पास, ज़रा मेरी PR बने, ज़रा मैं मशहूर हो जाऊँ। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वेलफेयर के कामों में हिस्सा लेता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे कोई कहे कि 10 लाख रुपए दे दें, 20 लाख रुपए दे दें, करोड़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो याद रखें कि अमीरी की हालत में इसलिए ज़्यादा रियाकारी का ख़दशा होता है कि माल बेपनाह होता है, वो बंदा ख्याल नहीं करता। अच्छा, गरीबी की हालत में रियाकारी का ख़दशा इतना नहीं होता, उसके पास होता ही नहीं है। अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक हमें तालीम इरशाद फरमा रहा है कि ये ना समझना कि हम तुमसे फ़कत लेकर आज़माते हैं, हम तुम्हें देकर भी आज़माते हैं, हम तुमसे लेकर भी आज़माते हैं। देकर इस तरह आज़माते हैं कि मेरा बंदा कहाँ खर्च करता है, मेरी राह में देता है या नहीं देता। कारून बड़ा नेक शख्स था मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, और मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था, और यहाँ तक कि ये तौरात का बड़ा बेहतरीन कारी था। अच्छा। लेकिन जब इसके पास माल आया और मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में दो, तो उसने फिर क्या कहा, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। बेपनाह इल्म भी था, बड़ा खूबसूरत भी था। कहता है कि ये मेरी कुव्वत मेरे इल्म की वजह से है, तुम कहाँ से लेने के लिए आ गए। तो क्या हुआ कि इम्तिहान में फेल हुआ। फिर फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द,
اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اور اس کے سارے خزانوں کو زمین میں دھسا دیا، وہ قیامت تک جو ہے وہ دھستا رہے گا خزانے سمیت۔ تو اللہ رب العالمین دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا، دے کر کس طرح آزماتا ہے کہ بندہ جب صبر و شکر کرتا ہے تو رب تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازیاں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ہوگا۔ تم بہت زیادہ خرچ کر ڈالو، تمہاری نیت صحیح نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن تم 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دو، تمہاری نیت اگر صحیح ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ 1 روپیہ ان ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے سے بڑھ جائے۔ یہ عین ممکن ہے کہ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے مطلب فرمایا، اچھا یہ جو فرمان ہے یہ دونوں کی اچھی نیتوں پر ہے۔ یہاں جو امیر ہے اس کی بھی اچھی نیت ہے، جو غریب ہے اس کی بھی اچھی نیت ہے، لیکن پھر بھی غریب کی شان اور زیادہ ہے۔ فرمایا کہ 1 درہم لاکھ دراہم سے بڑھ گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیسے بڑھ گیا؟ تو فرمایا کہ امیر کے پاس بہت زیادہ تھا، اس میں سے لاکھ نکل گئے تو کیا ہو گیا، لیکن غریب کے پاس 2 تھے، ایک اپنے لیے رکھا، ایک اللہ کی راہ میں دے دیا۔ کیا بات! تو فرمایا کہ یہ 1 درہم جو ہے نا یہ لاکھ دراہم سے زیادہ بڑھ گیا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس کی ساری عبادات، سارا لینا دینا ایک طرف تھا، کہا یہ تم نے ریاکاری کی ہے، لیکن جو تم نے غریب کی مدد کی نا، وہ جو آنسو کھانا اور کھلایا، مسکراہٹ ہے، اس کے جو آنسو ہیں، تو فرمایا کہ وہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بنا۔ کیا بات! اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو ریاکاریوں سے محفوظ رکھے۔ آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن ذرا سا اونچی آواز میں بولیے گا، اور کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی وعلیکم السلام، میں کاموں سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ ہاں جی میرا نام نازی ہے۔ جی جی ہاں جی اکثر میں انکل جی یہ خواب میں دیکھتی ہوں، مجھے تقریباً روزانہ ہی آتی ہیں کہ پانی دیکھتی ہوں، نہر دیکھتی ہوں، بہتا ہوا پانی دیکھتی ہوں، اور سیڑھیوں پہ چڑھتی ہوں، اوپر چھت پہ جایا نہیں جاتا، اگر میں چھت پہ ہوتی ہوں تو مجھ سے نیچے نہیں اترا جاتا، اور اونٹ دیکھتی ہوں اور یہ بھینسیں وغیرہ دیکھتی ہوں، تیسرا خواب میرے کیا ہے؟ پیچھے پڑی ہوتی ہیں۔ نہیں یہاں یہ ایک ہی خواب ہے، دوسرا یہ نا مجھے اکثر جاتے ہیں۔ اچھا تیسرا خواب کیا ہے؟ ہاں جی اس کے بعد کیا ہے اگلا خواب؟ اگلا خواب یہ ہے کہ میں یہ بھینسیں دیکھتی ہوں، میرے پیچھے پڑی ہوتی ہیں، میں بھینسیں دیکھتی ہیں، آگے پیچھے پڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بیمار رہتی ہیں؟ آپ بتائیے آپ کو بیماری تو لاحق نہیں ہے؟ بیماری بھی ہے مجھے، یہ نا میدے کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے میری بہن جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم، اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ میرے 2 خواب ہیں۔ پہلا خواب یہ ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے خواب میں دیکھے کہ دوسرا میں اپنے گھر کی طرف آ رہی ہوتی ہوں تو راستے میں بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح شیر ہے، ببر شیر، تو وہاں پہ نا وہ کسی آدمی کو کھا رہا ہے، تو میں بھاگ کے نا راستہ تبدیل کر کے ایک کمرے میں چھپ جاتی ہوں، تو وہاں پہ میرے کزن آتے ہیں، ان کا جو سیدھا پاؤں ہوتا ہے بہت زیادہ خونا خون ہوا ہوتا ہے اور ان کے منہ پہ بھی خون نکل رہا ہوتا ہے۔ ان کا کزن؟ اچھا ہاں جی سیدھے پاؤں پہ، تو میں پریشان ہوتی ہوں، تو اچانک وہ جو ببر شیر ہوتے ہیں نا وہ کمرے میں آ جاتے، تو میں اپنے کزن سے ایسے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہوں جیسے میں ان کو جانتی نہیں ہوں، کیونکہ ایسے لگتا ہے اگر میں ان کو جانتی ہوں نا تو شیر مجھے کھا جائے گا، تو میں شیر کو جیسے ہی دیکھتی ہوں نا، دیکھتی ساتھ میں سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، تو شیر نا خاموشی سے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ دوسرا خواب میں نے یہ دیکھا کہ جس طرح ہمارے نیبرز ہیں، وہ پہلے ہمارے اوپر رینٹ پہ رہتے تھے، اب جس طرح ہمارے نیبرز ہیں تو میں ان سے نا آٹے کا پیڑا لیتی ہوں، 2-3 آٹے کے پیڑے ان سے لیتی ہوں، تو جب روٹی بناتی ہوں نا ان کی، تو آٹے کے پیڑے کے اندر نا 4 آڑو ہوتے ہیں، پیچ پھل، تو وہ بہت میٹھے ہوتے ہیں، تو وہ میں اپنی بیٹی کو ان میں سے ایک دیتی ہوں، میں کہتی ہوں یہ کھاؤ، یہ بہت میٹھا آڑو ہے، آج کل میٹھے آڑو نہیں آ رہے، کچھ ایسے کر کے دیکھا۔ اور دوسرا پیڑ ہے، اس کے اندر نا بادام ہوتے ہیں، پیڑے کے اندر کافی زیادہ بادام، نیبر سے لیے ہیں؟ جی ہاں جی اپنے نیبر سے لیے ہیں۔ انہوں نے خود دی یا آپ نے لیے؟ نہیں انہوں نے جس طرح ہم نے ان سے بورو کی ہے، ادھار لی ہے، تو میں کہتی ہوں اپنی امی سے کہ امی آپ ان سے نا لے لیا کریں، ان سے کہیں کہاں سے یہ آٹا لے کر آتی ہیں، تو بہت مزے کی روٹیاں بن رہی ہیں۔ اچھا ان سے تعلق ہے بھی ان کا؟ نہیں وہ تو پہلے ہمارے کرایہ دار تھے، وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے میری بہن مریم، آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई। जी जी मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे? चक्कामुक्की से बहन नाजिया ने पूछा कि एक ख्वाब ये देखती हैं कि बहता हुआ पानी बहुत ज़्यादा देखती हैं और नहर भी देखती हैं। अच्छा, दूसरा ख्वाब ये देखती हैं कि सीढ़ियों से ऊपर जाया नहीं जाता और छत पर चली जाती हैं तो नीचे आया नहीं जाता। अच्छा, अब ये दोनों ख्वाब जो है ना, देखें वैसे पानी को देखना इसकी ताबीरात और होती हैं, लेकिन अब इनके मामले में ये ताबीर ज़रा मुख्तलिफ होगी। मेरी ये बहन थोड़ी सी कम हिम्मत है, यानी कोई भी काम होता है तो इनको बहुत ज़्यादा ये लगता है कि यार ये काम कैसे होगा, और अगर करना भी शुरू करती हैं तो कम हिम्मती के साथ करती हैं तो वो काम इनसे होता नहीं है। तो थोड़ी सी हिम्मत पैदा फरमाएं और थोड़ा सा मतलब कोई अगर कोई ऐसा नफ्सियाती प्रॉब्लम है उसे दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि आम तौर पर जब जहन परेशान हो तो उसी वक्त कम हिम्मती पैदा होना शुरू होती है। तो जहन यानी परेशानियों को अपने ऊपर सवार ना होने दें। ये नहर देखना, ये बहता हुआ पानी देखना, ये इसी तरफ इशारा है। और छत पर ना जा सकना, अगर चली गई तो आ ना सकना, ये भी इस बात की तरफ इशारा है। दूसरा, जो भैंसें पीछे लगी हुई हैं, तो भैंसों का ख्वाब आमतौर पर ये होता है कि कहीं मैदे की प्रॉब्लम है, सर दर्द है या कोई ऐसा, इस तरफ इशारा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। मेरी बहन, आप नमाजों की पाबंदी के साथ सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करके दम के अलावा पानी पी लिया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा अता फरमाएगा। ठीक है नाज़रीन, मज़ीद आपको प्रोग्राम में शामिल करेंगे और इंशाअल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में हम अब दाखिल हो चुके हैं। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ के ख्वाब क्या कहते हैं। जी मुफ्ती साहब। अच्छा, बहन मरियम ने लाहौर से ये पूछा कि कुछ दिन कबल इन्होंने देखा कि घर की तरफ बहुत लोग इकट्ठे हैं और एक शेर आदमी को, बबर शेर आदमी को खा रहा है। फिर ये घर पर आती है तो कज़न इनका आता है तो उसके पाँव खूनम खून हैं। इतने में बबर शेर वहाँ आता है और ये अनजान बन जाती हैं कि गोया कि मैंने अगर कोई कहा कि ये कुछ है तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। फिर ये सूरह रहमान पढ़ती हैं तो वो वहाँ से निकल जाता है। देखिए, यहाँ पर फैमिली के एतबार से किसी दुश्मन की तरफ इशारा हो रहा है, और शेर चूँकि चीर फाड़ करने वाला दुश्मन है, ये बिल्कुल आशा नहीं करता। तो ऐसा कोई दुश्मन है कि जो मतलब आपकी फैमिली के बारे में उसके दिल में अच्छाई नहीं है, तो अल्लाह ताला महफूज फरमाए। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कुरान की तिलावत और ख़ास तौर पर सूरह रहमान, तो इसकी तिलावत अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज़ व मामून फरमाएगा। और दूसरा ये कि कुरान करीम की तिलावत वैसे भी हमें करनी चाहिए। नमाज़ों की पाबंदी रखें, सूरह रहमान रोज़ाना एक मरतबा पढ़ लिया करें, और या हफीज़ या अल्लाह कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको महफूज फरमाएगा। ये कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कॉलर कहाँ से बात कर? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी जी, अपना ख्वाब बयान ख्वाब कीजिए। देखा जी, मैंने ख्वाब देखा है कि हर तरफ, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा है कि हर तरफ रोड हैं, गलियों में हर तरफ ब्लैक ब्लैक ही है, जैसे हर तरफ जैसे काला 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 ही हो रहा है। ठीक है। तो जैसे ना रोडों में लोग भी पड़े हुए हैं, कुछ लोग जैसे उनमें नजर ही नहीं आ रहा है ना, उनमें जैसे हर तरफ ब्लैक ब्लैक ही हो रहा है। ठीक है मेरी बहन, आप बस यही आपका ख्वाब है? कोई परेशानी तो नहीं है आपको? बहुत परेशान जी, परेशानियां तो बहुत हैं। ठीक है, अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को राहत व सुकून में बदल दे, हम दुआ हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब। जी, दूसरा ख्वाब मरियम बहन ने लाहौर से पूछा कि इनके किसी ज़माने में नेबर रह चुके हैं, तो वो आते हैं तो ये उनसे आटे के पेड़े लेते हैं, तो वो बड़ा मीठा आड़ू होता है। देखिए, यहाँ पर इनको ये बताया जा रहा है कि बंदा, क्योंकि हमारे यहाँ आम तौर पर क्या होता है कि हम सब ये देखते हैं कि हमारे घर में क्या बना है, हमें क्या खाना है, क्या पीना है, हमें आम तौर पर आस पड़ोस की होश नहीं रहती। यहाँ तक कि रिवायात के अल्फाज हैं कि वो बंदा पक्का मोमिन नहीं, कामिल ईमान वाला नहीं है कि जो खुद खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे, बल्कि यहाँ तक अल्फाज हैं रिवायात के, मफ़हूम ये बनता है कि जब तुम कोई सालन वगैरह बनाओ तो थोड़ा सा पानी, कुछ और ना हो सके पानी बढ़ा दिया करो, ताकि आस पड़ोस में कोई गरीब हो। तो ज़ाहिर है कि आप अगर 3 टाइम खाते हैं तो कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको एक वक्त बमुश्किल मिलता है। तो आपको बताया जा रहा है कि आस पड़ोस का भी ख्याल रखें, इससे इंशाअल्लाह आपके घर में बेपनाह बरकतें होंगी। जी नाज़रीन, इस्लामाबाद से मोहम्मद रमज़ान साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। रमज़ान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी कॉल ड्रॉप हो गए। ये एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आसमा बहन गुजरात से बात कर रही हैं।
جی جی ہاں، میری بیٹی نے نا 2 خواب دیکھی ہیں جی ایک خواب اس نے جو دیکھا وہ کہتی کہ میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ میں نماز پڑھ کے آئی ہوں تو میری امی نا کچن میں سے نا چوہے کو نکال رہی ہیں اور جب میں دیکھتی ہوں وہ چوہا جو ہے نا وہ 2-2.5 سال کے بچے جتنا ہے اچھا اور نہ میں اسے کہتی ہوں نکل جاؤ ہمارے گھر سے باہر وہ انسانوں کی طرح نہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے اور جب میں گھر سے باہر نکالتی ہوں اسے تو میں کھڑکی میں سے دیکھتی ہوں ہمارے گھر کے سامنے ایک تھڑا سا بنا ہوا ہے اس کے اوپر نا وہ لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی شکل بدل گئی ہے وہ نا ایک جانور کی شکل بن گئی بڑا خوفناک منہ بن گیا اس کا تو ساتھ ہی پھر اس میں لوٹ پوٹ ہوا ہے تو ایک انسان کی شکل بن گیا ہے اچھا میں آدمی ہے کوئی لیکن میں اسے جانتی نہیں ہوں وہ کون ہے ٹھیک ہے تو میری آنکھ کھل گئی ہے دوسرا خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک کمرہ ہے جس کے دروازہ اور دیوار نا شیشے کی ہیں اور شیشے کے بعد ایک عورت اور ایک بچہ کھڑا ہے تو اتنے میں کوئی ایک آدمی میرے پاس کمرے میں کھڑا ہو جاتا میں نہیں اسے جانتی تو نا اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ عجیب و غریب ہیں تو وہ ہاتھ بڑھا کے نا میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے میں فٹافٹ نا آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتی ہوں تو وہ ایک دم غائب ہو جاتا ہے اور دروازے کے بعد جو عورت اور بچہ کھڑا ہے نا اس کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اچھا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کوئی چیزیں تو چوری نہیں ہوتی ہیں؟ نہیں کوئی ٹھیک چیز ہے چوری نہیں ہوتی ٹھیک ہے اسما بہن گجرات سے پروگرام میں شامل ہوئی آپ کا بہت بہت شکریہ اور نیکسٹ کالر منتظر ہیں شامل کرتے ہیں جی نجمہ بہن کراچی سے السلام علیکم السلام علیکم میری بہن آواز آ رہی ہے اب تک السلام علیکم جی جی آ رہی وعلیکم السلام جی نجمہ بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا بھائی 1.5 سال پہلے ہے نا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا جوان بیٹے کا 4 بچے چھوڑ کے میں اس سے بہت زیادہ کلوز تھی تو وہ ہے نا میرا بیٹا ہے نا اچانک ہے نا مطلب انتقال ہو گیا دوسرے دن اور کئی ٹائم تک میرے کو خواب میں وہ آیا بھی نہیں اور جب خواب میں آیا نا تو میں نے دیکھا کہ ایک پتہ نہیں کون سی جگہ ہے عجیب سی تو میں ہے نا وہاں پر ہوں کس کا گھر ہے مجھے نہیں پتا ایمبولینس آئی رکی اور ہے نا میرے بیٹے کو نکالا وہ کفن میں لپٹا ہوا تھا تو اس کو ڈالا اسٹیج پہ لوگوں نے تو میں ہے نا اس کے منہ پہ سے کفن ہٹا کے اور چیز کے رونے لگتی ہوں نا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ میرا بیٹا خود اٹھ کر بیٹھ گیا اور وہ بھی میرے سے لپٹ کر رونے لگا نا پھر میری آنکھ کھل گئی نا ٹھیک ہے موسیٰ کو پوچھنا ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے نجمہ بہن آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی آپ کا خواب بھی کیا کہتا ہے پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ بتائیں گے اور ناظرین چلتے ہیں کچھ وہ خواب دیکھتے ہیں جو ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہوئے دکھائیے گا پلیز میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے تو سانپ پتلا اور لمبا سا ہے میں کہتی ہوں ہائے اللہ میں مر گئی بس میری آنکھ کھل جاتی ہے السلام علیکم میرا نام رابعہ ہے اور میں ملتان سے بات کر رہی ہوں میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میری شادی ہو رہی ہے بارات آئی ہوئی ہے اور میں پوچھتی ہوں اپنی امی سے اپنے ابو سے ابو وفات پا چکے میرے کہ لڑکا کیا کام کرتے ہیں نا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکا کچھ نہیں کرتا تو میں کہتی ہوں کہ نہیں میں نے یہاں شادی نہیں کرنی لڑکا تو کوئی کام نہیں کرتا اتنے میں بس یہی بات چیت چل رہی ہے میری امی ابو کے ساتھ تو اتنے میں دیکھتی ہوں کہ نا باراتی 2 مردے جنازے لے کر آتے ہیں انہوں نے اور وہ پورے گلاب کی پتیوں کے ساتھ ڈھکے ہوئے ہیں جنازے سفید چادریں ہیں ان کے اوپر اور گلاب کی پتیوں کے ساتھ پورے ڈھکے ہوئے ہیں اور وہ آ کے نا میرے پاس رکھ دیتے ہیں اور میں ڈر کے سائڈ پہ ہو جاتی ہوں کہ انہیں یہ کیا ہے کہ آ کے میرے پاس میں دلہن بنی ہوئی اور میرے پاس انہوں نے مردے آ کے رکھ دیے ہیں اور میں پوچھتی ہوں کہ یہ کون ہے نا کس کی ڈیتھ ہوئی ہے بس یہی میرا خواب ہے اور لڑکا جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری لمبا ہے بہت زیادہ لمبا اس کا قد ہے کہ میں کہتی ہوں یہ اتنا لمبا ہے اور میری ہائٹ چھوٹی ہے بس یہی میرا خواب ہے برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیجیے السلام علیکم مفتی صاحب مجھے آپ سے جاننا ہے میں نے کل رات خواب دیکھا اور خواب میں جو ہے میں نیبرس کے گھر شادی پہ جا رہی ہوتی ہوں شادی پہ جب جاتی ہوں تو میرے ساتھ میری بڑی سسٹر ہوتی ہیں
وہاں پر جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارا گندا پانی دیکھتی ہوں، اور اس گندے پانی میں کھڑی ہوئی ہوتی ہوں، لیکن یہ کہ میں ایک اینٹ ہوتی ہے جس کے اوپر میں کھڑی ہوتی ہوں. وہاں پہ جب میں جاتی ہوں تو وہاں پہ پتہ چلتا کہ شادی تو ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے جب میں وہاں سے نکلتی ہوں تو خواب رستے میں دیکھتی ہوں کہ کالا ریچھ میرے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. تو اس سے جو ہے میں بھاگ کر اپنی جان بچاتی ہوں. میرے اس خواب میں جو ہے میں اپنی بڑی سسٹر کو اپنے ساتھ دیکھتی ہوں. وہاں سے جب ہم نکلتے ہیں تو اپنی اسی سسٹر کے گھر جاتے جہاں پہ اس کے 3 دیور مجھے بہت سارا فروٹ اور روٹیاں دیتے ہیں، روٹیوں کے ساتھ سالن ہوتا ہے. تو کائنڈلی آپ مجھے بتا دیں کہ میرے اس خواب کی کیا تعبیر ہے. جی میری شادی ابھی تک نہیں ہوئی، اور سیکنڈلی میرا آپ سے یہ کوشچن ہے، میری چھوٹی سسٹر ہے وہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، لیکن جب بھی وہ خواب دیکھتی ہیں تو خواب میں وہ ہمیشہ سفر کر رہی ہوتی ہے. ٹریول کرنے کے دوران جو ہے وہ بہت سارے ایسے رستوں سے گزر رہی ہوتی ہے جو بہت زیادہ دقت آمیز ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کائنڈلی آپ یہ بتا دیں کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں. دوبارہ جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں ملتان سے بات کر رہی ہوں، میرے 4 خواب ہیں. جی میری بہن اپنا نام بتائیے گا. میرا نام صوبیہ ہے. جی آپ چاروں خواب بیان کیجیے. میں نے خواب میں یہ دیکھتی ہوں جیسے میں سڑک پار کر رہی ہوں، لیکن سڑک ہے نا بہت دور ہے. وہ سڑک پار کر رہی ہوں، اس کے سڑک کے درمیان میں نا گول دائرہ ہے. میں اور میری بہن نا اس گول دائرے میں جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں. تو وہاں دیکھتی ہوں تھوڑی تھوڑی سی گھاس اٹھتی ہے اس دائرے کے اندر نا، اور ہم دونوں بہت پریشان ہیں. اس کے بعد مجھے خواب نظر آتا ہے، میں نے وظیفے شروع کیے ہوئے تھے، اس کا آخری دن تھا وظیفے کا. تو مجھے خواب میں نظر آتا ہے جیسے ہے نا کوئی غار ہے، اس غار کے اندر میں جاتی ہوں تو اندھیرا ہوا ہوا ہوتا ہے. تو جیسے اس میں جانے لگتی ہوں، اندھیرا اتنا ہوتا ہے بہت زیادہ. تو اس میں نا مشل جو ہوتی ہے نا میں وہ جلانے کی کوشش کرتی ہوں. پھر کوئی مجھے کہتا ہے کہ اس میں نا رسا لپیٹیں. کیا لپیٹیں؟ رسا لپیٹتی ہوں. کیا کریں؟ مشل کے اوپر رسا لپیٹتی ہوں. رسا لپیٹتی ہیں، اچھا ٹھیک ہے. جی ہاں، رسا لپیٹتی ہوں اس کے اوپر. پھر اس کے اگلے دن مجھے خواب نظر آتا ہے جیسے میں پانی پی رہی ہوں اور اس کے اندر نا چھپکلی گرتی ہے، وہ چکر کاٹ رہی ہوتی ہے اس پانی کے اندر جیسے میں وہ پانی پی رہی ہوں. پھر میری والدہ کو نظر آتا ہے خواب میں جیسے ان کی طبیعت خراب ہے، ہم ڈاکٹر پہ جا رہے ہیں. تو ہمارے گھر میں نا جیسے تالے رکھے ہوئے ہیں، تو ایک تالے کو ہاتھ لگاتی ہوں تو وہ نا ٹوٹ جاتا ہے تالا. دوسرا تالا اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں تو اس تالے پہ نا چھپکلی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن. اچھا کچھ پریشانی ہے گھر میں آپ کے؟ جی ہاں. تو آپ جو وظیفہ کر رہی ہیں تو کیوں کر رہی ہیں؟ رشتے کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ عائشہ بات کر رہی ہوں میں کراچی سے. جی عائشہ بہن اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے ہوں، حتیم کے بالکل سامنے. بارش ہو رہی ہے، خانہ کعبہ سے بھی پانی نیچے آ رہا ہے اور نظام رحمت سے بھی پانی نیچے آ رہا ہے. تو حتیم کی جگہ سے تھوڑی سی میں نے چبوتر ٹاکی یعنی کہ اونچی دیکھی. تو وہاں پہ ایک عملے کا ایک بندہ ہے، وہ جو ہے پیروں سے پانی کو جو ہے دھکیل رہا ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ سوچتی ہوں کہ یہ تو اتنی مبارک جگہ ہے، یہاں کا پانی میں پیروں سے نہیں نکالوں گی بلکہ ہاتھوں سے نکالوں گی. تو میں جو ہے اس پانی کو حتیم میں سے دونوں ہاتھوں سے جو ہے دھکیل سے نکالنے لگتی ہوں. آپ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ جی الحمدللہ. وہاں جا چکی ہیں آپ؟ جی میں 3 سال پہلے ماہ رمضان گئی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا. پروگرام دیکھتے رہیے گا، بتائیں گے آپ سب کو خواب کیا کہتے ہیں، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین تیسرے سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں. فائنل سیگمنٹ ہے، کالر کو ہم شامل کریں گے، لیکن چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. اچھا چکوال سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی خالہ نے یہ خواب دیکھا کہ خالہ کے بھتیجے اس کے پیچھے اونٹ آتا ہے، وہ بھاگتا ہے اور بالآخر اونٹ پکڑ لیتا ہے. اچھا اونٹ کو خواب میں دیکھنا اشکر بھائی یہ بدلہ لینے والا دشمن ہے. عرب میں آپ عربی کہاوتیں اگر آج بھی پڑھیں نا تو اس میں اونٹ کا بدلہ بڑا مشہور ہے. تو یہ خواب میں بھی اسے دیکھنا کوئی بدلہ لینے والا دشمن ہے کہ جو بدلہ لینے کی طاق میں ہے. تو خالہ سے کہیں کہ بھتیجے کی طرف سے صدقہ وغیرہ بھی دے دیں، اور خالہ سے کہیں کہ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ نمازوں کی پابندی رکھیں، اگر بالغ ہیں نمازوں کی پابندی رکھیں. اور دوسرا یہ کہ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، اور دوستی یاری میں احتیاط کریں. اپنی صحبت کے حوالے سے جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں سراؤنڈنگ میں احتیاط کریں کہ جیسے ہم نشیں ہوتے ہیں
ویسا کردار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوہاٹ سے زہیرہ بہن نے پوچھا کہ درخت ہے بیری جیسا، اس میں کدو لگے ہوئے ہیں اور ان کی بیٹی کا رشتہ آیا ہوا ہے اور یہ پریشان ہے کہ دے نہ دیں، تو جو رشتہ آیا ہوا اس کے ماں باپ وہاں موجود ہوتے ہیں، تو ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ کدو جو ہے نا ان کو بھی دے دینا۔ دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ان کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ غیروں کی طرف سے رشتہ آیا ہوا ہے، تو اب دیکھیں کہ درخت کس جیسا لگ رہا ہے لیکن ہے کیا، تو اسے بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا بظاہر جس طرح آپ نے خواب دیکھا تو رشتے میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی، اور میں آپ کو کہوں کہ دیکھیں اپنوں میں دینا بہت اچھی بات ہے، دینا چاہیے اور ہونا چاہیے، لیکن اپنے نہ ہوں تو کیا غیروں کو محروم رکھا جائے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اگر وہ محبت کرنے والا ہو تو پھر کوئی اپنا اور غیر نہیں ہوتا، پھر اپنا یہ پھر اپنے بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں کالر کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، ایک خواب سنانا تھا مجھے۔ یہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کون؟ میں صفیہ ہاشم لیاری کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی صفیہ بہن جی۔ بھائی خواب سنانا تھا مجھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں نا، تو ان کے ساتھ میرا 8 مہینے کا جو بھتیجا ہے وہ بھی کھیل رہا ہے پلنگ پہ، یعنی بیٹھ کے، تو آگے دیکھا تو اسی کے برابر میں بالکل اسی کے ہم شکل کا دوسرا بچہ بھی کھیل رہا ہے۔ کھیلتے کھیلتے جو دوسرا ہم شکل اسی کا جو بچہ تھا نا، اس نے یعنی اپنے میرے بھتیجے کے منہ پہ بری طرح کاٹا، اور وہ بچہ زوروں زور چیخے مارنے لگا اور اس کی گال پہ نا اس کے دانت کے نشان جل گئے تھے، اور بچے کو بہت کافی تکلیف ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے میری بہن صفیہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں زینت بات کر رہی ہوں یاقوت سے۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ میرے 3 خواب ہیں، لیکن میں نے پہلے جو آپ کو کال کی تھی میرا خواب صحیح سے نہیں سمجھا تھا آپ نے۔ اچھا کیا؟ 3 خواب ہیں میرے، مکمل سننا۔ پہلا خواب یہ ہے کہ نا میرے آواز آ رہی ہے؟ جی یا ایک کام کریں بہن، ابھی ہم اپنے کلوزنگ ٹائم کی طرف جا رہے ہیں، آپ انشاءاللہ زندگی بھر کل ہم سے رابطہ کیجیے گا، کل آپ کو پروگرام میں شامل کر آپ کے تینوں خواب سنیں گے اور بتائیں گے بھی۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کے۔ مفتی صاحب اچھا، کراچی سے بہن نے یہ کہا کہ ہر طرف بلیک ہے، روڈوں پر لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی بلیک ہی نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کچھ ایسی پریشانی میں ہیں کہ آپ کو کچھ سجائی نہیں دے رہا، وہ کہتے ہیں نا کہ اندھیرے میں کچھ سجائی نہیں دیتا، تو آپ اس وقت اپنے آپ کو اندھیرے میں تصور کر رہی ہیں، اور جن پریشانیوں میں ہے آپ کو ان سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھے۔ بہرحال اللہ رب العالمین جو بھی آپ کی پریشانی ہے اسے دور فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ آپ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس کے علاوہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ سورہ توبہ کی آخری آیت کا آخری حصہ ہے، اس کو صبح و شام 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ آسمہ بہن نے گجرات سے پوچھا کہ ان کی بیٹی نماز پڑھ کر آئی ہیں، خواب میں دیکھا تو کچن میں سے جو ہے وہ چوہا نکالتی ہیں۔ اچھا، وہ 2 سال کے بچے کی طرح ہے، پھر ایک جانور کی شکل میں آ جاتا ہے، پھر ایک انسان کی شکل میں آتا ہے، بڑا خوف آتا ہے۔ دوسرا خواب دیکھا انہوں نے کہ دروازہ اور دیوار شیشے کے ہیں، ایک انون آدمی ان کا ہاتھ پکڑتا ہے، پھر آیت الکرسی پڑھتی ہیں تو دروازے کے باہر ایک عورت اور بچے ان کے پاس وہ چلا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ دونوں خواب یہ بتا رہے ہیں کہ گھر میں کچھ شریر جنات ہیں جو آپ کو اس طرح پریشان ہو سکتا ہے کہ ابھی نہ کر رہے ہوں لیکن بعد میں یہ چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ ایک پانی پر دم کر لیا کریں، اور پانی گھر کے چاروں کونوں پر بھی چھڑک دیں اور پی بھی لیا کریں، اور نمازوں کی پابندی رکھیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ نجوہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ مرحوم بیٹے جو ہے نا وہ خواب میں دیکھا کہ عجیب سی جگہ ہے، پھر ایک انون گھر ہے، وہاں ایمبولینس آتی ہے، کفن میں لپٹا ہوا، پھر وہ بھی ان سے لپٹ جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں ایک ماں کی ممتا ہے۔ سب سے پہلے تو اشکر بھی مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو صبر عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ جتنی ہماری مائیں ہیں ان کے بیٹے اگر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی بخشش فرمائے اور ان ماؤں کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ گو کہ صبر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ذرا یاد کریں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کی قربانی دی
تو آپ تو یعنی اس سے بڑھ کر کیا مطلب کیا غم ہو سکتا ہے. لیکن دعا کیا کی کہ مولا یہ قربانی قبول ہے تو میرے نانا کی امت کی بخشش فرما دینا. تو میری بہن صبر اختیار کیجئے, انشاءاللہ صبر کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کو اللہ رب العالمین بہت اچھا عطا فرمائے گا. یہ چونکہ آپ بہت یاد کرتی ہیں اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا. اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں, یہ خواب ہمت کہلاتا ہے کہ بندہ جو یاد کرے وہ خواب میں دیکھے یا جو خیالات میں ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ میں آپ کو غم سے نہیں روک سکتا, اس حزن سے روک نہیں سکتا, لیکن صبر کی تلقین کر سکتا ہوں اور یہ کہوں گا کہ زیادہ بہتر یہ کہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں. کوئی بھی اچھا کام کریں, کوئی بھی ذکر اذکار کریں, کوئی بھی نوافل پڑھیں, کچھ بھی پڑھیں, کوئی بھی عبادت کریں, آپ اس کا ثواب اپنے بیٹے کو بخشیں. انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور انہیں بھی اس کا ثواب پہنچے گا, اور انہیں اس یعنی مرحومین کو اس ایصال ثواب کی دعائے مغفرت کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ملتان سے صوبیہ بہن نے پوچھا کہ سڑک پار کر رہی ہیں, بہت دور لگ رہی ہے اور یہ ان کی بہن کول دائرے میں کھڑی ہو جاتی ہیں, پھر وہاں پر جو ہے نا وہ کچھ گھاس بھی اگاتی ہے, نماز غار میں چلی جاتی ہیں, وہاں اندھیرا ہے, مشل کے اوپر کوئی رسا لپیٹتی ہیں. تیسرا خواب دیکھا کہ پانی پیتی لیکن چپکلی ہوتی ہے. تیسرا خواب یہ دیکھا کہ ان کی والدہ بیمار ہیں اور گھر میں تالے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ کچھ برے اثرات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, اور میں آپ سے کہوں گا کہ تمام گھر والے نمازوں کی پابندی کے ساتھ ایک مرتبہ آیت الکرسی 7 مرتبہ فلق اور ناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے پانی پر دم کریں. تمام گھر والے پانی بھی پئیں, گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکیں. اللہ تعالیٰ یہ برے اثرات سے انشاءاللہ آپ کو نجات عطا فرمائے گا. اور اپنی شادی کے لیے آپ رشتے کے لیے یا لطیف یا اللہ فجر اثر اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے والا آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ تو انشاءاللہ معاملہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد عائشہ بہن نے پوچھا کہ خانہ کعبہ ہے, میزاب رحمت ہے اور پانی آ رہا ہے, تو وہاں کا بندہ پیروں سے پانی نکالا یہ چاہتی ہیں کہ ہاتھوں سے نکالوں. تو یہ آپ کا ادب ہے اور آپ کی وہاں سے محبت ہے جو آپ نے خواب میں دیکھا. اللہ رب العالمین اس محبت کو, اس ادب کو قائم و دائم فرمائے, اس کی بڑی برکتیں آپ کو عطا ہوں گی. صفیہ بہن نے کراچی سے پوچھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں, 8 ماہ کا بچہ بھی کھیل رہا ہے, اس کا شکل بھی کھیل رہا ہے, پھر اس نے ان کے بھتیجے کو جو ہے وہ کاٹا ہے جو 8 ماہ کا ہے. آپ جو ہے اپنے بھتیجے کو یا تو کسی اچھے عالم دین کو دکھا دیں, یا اگر نہیں دکھا سکتے تو جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ اور ایک دفعہ آیت الکرسی یہ پڑھ کے بچے پر دم کریں. دم کیا وہ پانی, اگر وہ پانی نہ پیتا ہو, فیڈ کرتا ہو, تو اس کی ماں پانی پیے تو انشاءاللہ اس کو وہ برکتیں حاصل ہوں گی. انشاءاللہ جو شرارت ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ نہیں ہوگی. یہ بعض اوقات جنات اس طرح تنگ کرتے, کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. اچھا ویڈیوز کی طرف آتے, بہن نے کہا سانپ نے ڈس لیا ہے, کوئی دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہے یا آ چکا ہے یا نقصان پہنچا چکا ہے. اللہ رب العالمین آپ کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے. نمازوں کی پابندی کریں, یا حافظ یا اللہ کی یا حافظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. رابعہ بہن نے ملتان سے پوچھا جو شادی ہو رہی ہے, پھر یہ اپنے ماں باپ سے پوچھتی ہیں, والد ان کے مرحوم ہیں, اور پھر یہ پورا جو خواب دیکھا ہے تو یعنی اگر رشتہ ہوا ہے اور یہ شادی شدہ زندگی گزار رہی ہیں, میں نے اسی لیے عرض کیا کہ ہمیں تفصیل بتایا کریں. اگر میرڈ لائف گزار رہی ہیں تو کچھ معاملات جو ہے نا رکاوٹیں ہیں, اور اگر یعنی ابھی رشتہ ہوا نہیں ہے اور رشتہ آنے کا کوئی رشتہ آیا ہوا ہے تو اس میں بھی کچھ رکاوٹوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین یہ رکاوٹیں دور فرمائے اور آپ کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے. بہن نے کہا پڑوسی کے یہاں شادی پر جاتی ہے وہاں گندا پانی, یہ میری بہن کوئی ایسا کام کر رہی ہیں کہ جو ان کے لیے, ان کے بچوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, تو اس کام سے اجتناب کریں. پھر اس کے بعد کہتی ہیں چھوٹی سسٹر ہے, بیمار رہتی ہیں اور خواب ہمیشہ سفر مشقت والا دیکھتی ہیں. بات یہ کہ جب بیمار ہے نا, یہ سفر ہے, زندگی سفر ہے, بیماری مشقت ہے, تو سفر مشقت والا دیکھ رہی ہیں تو بیمار ہونے کی وجہ سے دیکھ رہی ہیں. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنی بہن سے کہیں کہ اپنے اوپر دم کریں, دم کے بعد پانی پئیں, نمازوں کی پابندی رکھیں, علاج کرواتے رہیں, انشاءاللہ اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے گا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, عظیم تحفہ. جی موسیٰ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر تو فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, انشاءاللہ زندگی بخیر کل اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے, اور ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے کی خدمت پیش کی جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے, ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.